बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बशारत और आप देख रहे हैं हुदूद ऑर्डिनेंस के हवाले से मेरा एक सीरीज़, जिसमें मैंने पिछले 5 पार्ट्स में उनको बयान किया है और उसको इंट्रोडक्शन और उसके बाद मेरे 4 ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो मैंने बिलतरतीब बयान किए हैं। इस लेक्चर में बुनियादी तौर पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूं और उसका आंसर भी मैं आपको बता रहा हूं। सवाल ये किया जाता है आम तौर पर कि पाकिस्तान में हदूद कवानीन आए 1979 में, लेकिन वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुए जिस तरह इनको होना चाहिए था। एंड फाइनली 2006 में उसमें एक अमेंडमेंट भी की गई, जो कि मैंने लास्ट पार्ट में पार्ट 5 में उसको बयान किया। सवाल ये है कि पाकिस्तान में हुदूद कवानीन को कैसे मौसर बनाया जा सकता है, हुदूद कवानीन पर अमल दरामद के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी है, गवर्नमेंट को क्या इक़दामात करने चाहिए, किस तरह इसको सही अंदाज में, जैसे कि एक इस्लामी माशरे में हुदूद कवानीन या कोई भी इस्लामी कवानीन का नफाज होता है तो उसको कैसे किया जा सकता है। तो इस लेक्चर में, इस मुख्तसर लेक्चर में मैं आपको पाकिस्तान में हुदूद कवानीन को कैसे मौसर बनाया जा सकता है इस टॉपिक पर बात करूँगा। देखें, सबसे पहले बात ये होती है कि जब आप फसल बोते हैं ना, तो फसल बोने से पहले, तुखम रेजी से पहले, सबसे पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है। तो ज़मीन की जो तैयारी है बहुत इम्पॉर्टेंट मरहला होता है फसल उगाने के लिए। तो ज़ाहिरी बात है कि इस तरह हुदूद कवानीन को नाफिजुल अमल बनाने के लिए सबसे पहले उसके लिए ज़मीन तैयार करनी होगी, यानी माशरे की इस्लाह करनी होगी, इस्लाह निज़ाम तालीम लाना होगा, निज़ाम अदलिया को ठीक करना होगा, अपने निज़ाम अबलाग को, कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा, इसके अलावा फ़िक़्ह की तदवीन करनी होगी। ये सारे काम हैं। एकदम से आप अगर उसमें फ़सल बो दें और ज़मीन अभी आपने तैयार नहीं की तो फिर उसमें ज़ाहिरी बात है कि वो उसके समारात जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमें वो इस्लामी कवानीन के नफाज के वो खातिर खां वो नताइज नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारी मिसाल उस शख्स की सी है कि जिसने एक बाल्टी उठाई है और उस बाल्टी में सुराख हों और उसमें वो आब खैर भर रहा है, लेकिन वो आब खैर नीचे से निकल रहा है। तो सबसे पहले तो उन सुराखों को बंद करने की ज़रूरत है कि जो इस आब खैर उन सुराखों से निकल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, 5 पॉइंट्स हैं मेरे पास जो कि मैं बता रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हुदूद क़वानीन को मौसर बनाया जा सकता है। नंबर 1 है अफराद की इस्लाह की जाए। देखें, इस्लाम सिर्फ हुदूद क़वानीन या कोई भी कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करता, बल्कि उससे पहले उसके तदारुक के रास्ते बताता है। उससे पहले वो अफराद की इस्लाह करता है कि ऐसे ना करो, ऐसे करो। ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर जब कोई वालिद जो है अपने बच्चे को पहले नसीहत करता है, बेटा ऐसा करो, ऐसा ना करो, उसकी तरबियत करता है, फिर उसके बाद अगर उस तरबियत के बावजूद भी वो कोई गलती करते हैं तो उसको एक थप्पड़ रसीद करता है कि भाई आपको मैंने बताया था लेकिन फिर भी। तो इस्लाम सबसे पहले ये करता है कि अफराद की इस्लाह करता है, डायरेक्ट सज़ा नहीं देता, बल्कि अफराद की इस्लाह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है कुरान और सुन्नत के हवाले से। जैसे कि अल्लाह ताला ज़िना के हवाले से हद जारी करता है और फरमाता है, लेकिन उससे पहले अफराद की इस्लाह करता है। और उससे पहले आप देखें कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि आप ज़िना के करीब भी ना जाओ, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, दैट ज़िना के करीब भी ना जाओ क्योंकि वो फ़ाहिशा है, वो फ़हाशी है, यानी लोगों को इससे ख़बरदार करता है। इस्लाम उसकी तरबियत करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में आप देखें कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो है उसकी तरगीब दी और लोगों को मना फरमाया। एक सहाबी आया कि या रसूलुल्लाह मैं हर काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन इब्तिदाई ज़माना था तो सहाबा जब आते थे तो जराइम के आदि वो लोग होते थे, लेकिन फिर वो तौबा ताइब होकर जब इस्लाम में दाखिल होते थे तो मुकम्मल तौबा ताइब होकर आते थे। तो एक शख्स आया, नया नया इस्लाम कबूल कर चुका था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्ज़ करने लगा कि या रसूलुल्लाह मैं ज़िना को नहीं छोड़ सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिठाया और फरमाया कि ए मेरे सहाबी, ये बताओ अगर कोई तेरी बीवी के साथ ये बदकारी करे तो तुम्हें गुस्सा आएगा? उसने कहा या रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा। तो फरमाते हैं तेरी माँ से अगर ये कोई काम करे, तेरी बेटी से करे, तेरी बहन से करे, तो उस शख्स ने कहा कि या रसूलुल्लाह मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया, नागवार गुजरेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो करते हो तुम किसी के साथ, वो किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है। तो इस तरह तरबियत करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अफराद की इस्लाह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या जिस तरह जो
چوری کا حد ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حرام کھاتے ہیں لا یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ یا ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ آیت جس طرح بھی ہے، اللہ معافی دیں مجھے، اللہ معاف کر دیں اگر میں غلط بول رہا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں حرام ڈال رہے ہیں، بنیادی طور پر وہ آگ ڈال رہے ہیں، تو چوری کا مال تو حرام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا افراد کی اصلاح جو ہے یہ بہت ہی ضروری ایک عمل ہے کہ آپ افراد کی اصلاح کریں، اور اس کے بعد اگر معاشرے میں اصلاح ہو اور وہ عنصر پایا جائے تو ظاہری بات ہے کہ جرائم کا ریشو تو پہلے سے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اس اصلاح کی برکت تھی کہ دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ سزائیں جو ہوئی ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ اقرار سے ہوئی ہے۔ تو اقرار کون کرتا ہے؟ کہ جس کے دل میں خوف ہو کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے اور اس کا مجھے اللہ سزا دے گا، تو اس سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے دنیا میں سزا مل جائے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں کہ کس طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے زنا ہوا ہے اور مجھے پاک کرنا ہے۔ اور اس طرح غامدیہ قبیلے کی عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کرنا ہے۔ تو یہ اقرار کی بدولت ہوئی ہے، اور اقرار کیوں تھا؟ کیونکہ اصلاح تھی ان کے اندر خوف خدا تھا کہ ہاں ایک غلطی میں، ایک وقت میں شیطان نے غلط کر دیا، غلطی ہو گئی، اب اس کی سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے تاکہ اللہ کے حضور جب میں قیامت میں پیش ہو جاؤں تو پھر وہ مجھے عذاب نہ دے، میں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ تو لہٰذا افراد کی اصلاح جو ہے سب سے پہلی چیز ہے حدود قوانین یا کوئی بھی اسلامی قوانین کو نافذ اور مؤثر بنانے کے لیے۔ اب اس کی تربیت کیسے کی جائے، افراد کی تربیت کیسے کی جائے، یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ بہت سے موڈز ہو سکتے ہیں، بہت سی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ذرائع ابلاغ کا جو طریقہ ہے وہ بہت مؤثر ہے۔ ذرائع ابلاغ کو اسلامی قوانین کے تابع بنایا جائے، کہ اس میں جو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ عوام کو تربیت دی جائے اور اس آسپیکٹ پر بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ جو اخبارات ہیں، میڈیا ہیں، ان پر ایسے پروگرامات ہو کہ جن کی بدولت لوگوں کو اسلام کا نظام عدل اور لوگوں کو اسلامی اور حدود قوانین کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، سمجھایا جائے کہ حدود قوانین بنیادی طور پر سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ معاشرے سے جرائم کی بےخنی کے لیے ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر بظاہر آنے والی سزا جو ہے وہ دراصل معاشرے کے لیے ایک رحمت ہے، تو لہٰذا ان کو آگاہ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کل تو اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں انٹرنیٹ پر یا ٹی وی کیبلز کے اوپر جو فحاشی ہے وہ اس کو بند کرنا چاہیے، ورنہ تو حدود قوانین کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ اب ان ٹی وی چینلز اور ان کیبلز اور ان انٹرنیٹ میں فحاشی کی موجودگی میں حدود قوانین کی جو سخت سزائیں ہیں نا، وہ بھی جرائم کو کم نہیں کر سکتی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ حدود قوانین ہے، لیکن دوسری طرف پر ایسے سورسز موجود ہیں کہ جو ان کو ابار رہے ہیں، تو ان کو ابارنے والے سورسز کو کم کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر کوئی درخت ہیں اور آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پانی کا جو فراوانی ہے وہ بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ پانی کی فراوانی کو جب آپ بند کریں گے تو وہ اگر ایک زہریلا درخت ہے تو وہ خود بخود سوکھ جائے گا۔ تو لہٰذا ایک طرف آپ ان کو پانی دے رہے ہیں، کھاد دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑا بھی نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ذرائع ابلاغ کی اصلاح جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اختلاط مرد و زن کو نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹی وی چینلز پہ ہو، وہ ڈراموں اور فلموں میں ہو، وہ تعلیم کے نام پر ہو یا ترقی کے خوشنما عنوانات کے تحت ہو، غیر ضروری ملازمتوں کے نام پہ ہو، ان کے لیے الگ الگ قانون ادارے ہونے چاہیے جہاں پر وہ مل بیٹھ کر، ایون نظام تعلیم میں ان کے لیے الگ الگ ادارے قائم ہونے چاہیے جہاں پر وہ اپنی جگہوں میں جو ہے وہ خواتین کے لیے الگ یونیورسٹیز، مردوں کے لیے الگ یونیورسٹیز، تاکہ وہ آپس میں اختلاط نہ کریں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر ایسے سورسز، ایسی چیزیں ہوں کہ جہاں پر وہ آزادانہ اختلاط کر سکتے ہیں، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ ان کے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، وہ نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا حدود قوانین کے نفاذ کے لیے یہ سٹیپس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ کچھ اور بھی ہیں، جس طرح ہے تدریجی فقدان۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے۔ پاکستان میں پالیسیوں کی ناکامی کی ایک بنیادی وجہ
تدریجی فقدان ہے. تدریجی فقدان یہ ہے کہ پاکستان میں گریجول پروسیس نہیں ہوتا، لیک آف گریجول پروسیس ہوتا ہے، ڈیفیشنسی ہے اس میں، کہ ایک وقت میں تو ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے کسی قانون کے سلسلے میں، کسی اور کام میں بہت بڑا اقدام اٹھایا جاتا ہے، اقدام لیا جاتا ہے، لیکن پھر سالوں سال تک اس میں خلا آ جاتا ہے، اور پھر جس کی وجہ سے ایک تدریجی عمل میں ایک جمود آ جاتا ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اس ضمن میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ پروگرامات کرنے چاہیے، ڈیلی بیسس کے اوپر نہیں تو ویکلی بیسس کے اوپر، منتھلی بیسس کے اوپر. اس میں سیمینارز ہونے چاہیے، اس میں ایکٹیویٹیز ہونے چاہیے، اس میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مہینے میں یا 15 دن میں ضرور ایک کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز موجود ہو. تو اس لیے تدریجی خلا جو پاکستان میں ہر پالیسی میں کیا جاتا ہے وہ حدود قوانین کے سلسلے میں بھی ہے، اور اس میں ایک خلا نہیں آنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے اس سے باخبر رہیں اور ہر وقت جو ہے اس کے سامنے یہ بات گھومتی رہیں اور وہ اس کے بارے میں سوچتے رہیں. تو لہٰذا ایک تدریجی خلا جو ہے جو پاکستان میں ہے بنیادی طور پر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کی جدید تدوین کی ضرورت ہے. دیکھیں، نفاذ حدود کو مؤثر بنانے کے لیے فقہ کی جدید تدوین کی اشد ضرورت ہے. یعنی جہاں نت نئے مسائل جنم لے رہے ہیں وہاں پر اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور یہ قرون اولیٰ سے چلتا آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدود قوانین کو نافذ بنانے کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام جتنے بھی ائمہ ہیں، تمام جتنے بھی اسکالرز ہیں، ان کی رائے سے استفادہ کرنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں، مثال کے طور پر جس طرح میں نے اپنے لیکچرز میں بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ چوری کا حد ہے تو چوری کے حد میں 2 امپارشل گواہ کہاں سے آئیں گے؟ تو لہٰذا اس ضمن میں اگر آپ ابن القیم الجوزی کی بات کو لیں کہ اگر ایک شخص کی معروف چور ہے، سوسائٹی میں لوگ اس کو جانتے ہیں کہ چور ہے، اور پھر ایک چوری ہوتی ہے اور کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنسز اس بات پر بالکل یقین کی حد تک ہے، عدالت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ بھئی چوری اسی نے کی ہے، یا پھر اس کے گھر سے جو مسروقہ مال ہے وہ بھی برآمد ہو جاتا ہے، اور اس بات پر حتی امکان جو ہے وہ یقین ہو کہ اسی نے چوری کی ہے، تو اس کو بھی حد جاری رکھنا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کہ کچھ فقہاء ایسے ہیں کہ جو بالکل چشمدید گواہوں کے بغیر حد کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا امپلیمنٹ حد. تو اسی لیے تمام ائمہ کی رائے سے استفادہ کرنا چاہیے، اور کہیں پر اگر کہیں کسی جگہ پر ایسی قیاس اور ایسا اجتہاد ہو سکتا ہے کہ جس سے شریعت اور اس کی پامالی نہیں ہوتی، تو اس اجتہاد کا دروازہ بھی بند نہیں ہونا چاہیے. غلام رسول سعیدی جس نے مسلم کی شرح لکھی ہے، شارح مسلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ائمہ اربعہ کی طرح علوم شریعہ میں گہرائی پیدا کرے تو اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، اور پیش آمدہ جو مسائل ہیں، جو روزانہ مسائل آتے ہیں، اس میں فراخ دلی سے اجتہاد جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. اور یہ رائے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے کہ اگر نیت خالص ہو اور علمی صلاحیت اور اس میں جو گہرائی ہے شریعت میں وہ حاصل ہو کسی عالم اور کسی مجتہد کو، کسی شخص کو، تو اجتہاد وہ کر سکتا ہے. جدید مسائل کو لے کر وہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. آخری چیز اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے اداروں کی اصلاح. اب اداروں کی اصلاح میں 2 ادارے ہیں جو قوانین کو عمل درآمد کے لیے عام طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اور وہ مؤثر اور فعال ہوتے ہیں. اس میں سے ایک عدالتیں ہیں. ظاہری بات ہے کہ وہ فیصلے سناتی ہیں، اور اس تمام پروسیس میں پولیس کا کردار بہت اہم ہے. تو ان دونوں کی اصلاح کی جائے. اصلاح کیسے کی جائے؟ نمبر 1 کہ عدالتوں کی اصلاح ایسے کی جا سکتی ہے کہ جو ججز اسلامی فیصلے یا حدود قوانین کے فیصلے کر رہے ہیں خاص طور پر، تو ان کو چاہیے کہ وہ فقہ کی نالج رکھتے ہوں، قرآن اور حدیث کی نالج رکھتے ہوں، اور فقہ کی جو گہرائی ہے اس پر وہ سمجھتے ہوں، حدود قوانین کی اہمیت سے آگاہ ہوں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور اسلامی قوانین کی بات ہوتی ہے، اسلامی قوانین بنتے بھی ہیں، حدود قوانین اس کی ایک ایگزامپل ہے، ہمارے ہاں اسلامی فیصلے زیادہ تر سیکولر جو ججز کرتے ہیں. اب سیکولر لوگ جو سرے سے اسلام کی فیور میں نہیں ہیں، اور نہ ان کے پاس بنیادی نالج ہے، نہ ان کے پاس وہ بنیادی جو مطلوبہ جو علم ہے وہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ قرآن اور حدیث سے ان کو خبر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قرآن و حدیث کے فیور میں ہیں. اب ایسے جج اگر
اسلامی شریعت کا فیصلہ کرے گا تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ ایسے ججز ہوں کہ جو قرآن اور حدیث پر عبور رکھتے ہوں. یہ نہیں کہ صرف اسٹڈی کی ہو، اسٹڈی نہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی میں بھی ایک تقوادار جج ہو، ایک ایسا جج ہو. ظاہری بات ہے کہ پھر اب ایسے اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ پھر ایسی عدالتیں ہوں کہ جس میں ایک علماء کو لیا جائے ججز کے طور پر، جو صرف اسلامی، جو ایسے جید علماء ہیں ان کو آپ اسلامی جو فیڈرل شریعہ کورٹ میں جس طرح ہے کہ جس میں عام طور پر ایک بینچ ہونا چاہیے جو اس بات کی سماعت کریں کہ فقہاء علماء بیٹھے ہوں اور حدود قوانین کو وہ ڈیل کریں. کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا عدالتوں کی اصلاح بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ججز کو اس بات کا بنایا جائے کہ وہ اسلامی جو رولز ریگولیشنز ہیں، جو لاز ہیں، ان پر عبور حاصل کریں، اس کے بعد فیصلے کریں. اور پولیس کی اصلاح ایسی ہونی چاہیے کہ پولیس کو سب سے پہلے تو اس کی اہمیت اجاگر کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کی اصلاح ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے قانون سازی کی جائیں اور تعزیری سزائیں مقرر کی جائیں کہ اگر کہیں پر پولیس کی طرف سے کسی معاملے میں مجرمانہ غفلت ہوتی ہے، کسی معاملے میں وہ مزید تنگ کرتے ہیں، یعنی ایک طرف جو کیس لانے والا، فار ایگزامپل ایک عورت ہے، وہ کیس لاتی ہے اور اس کو مزید پسایا جاتا ہے اور اس کو مزید دمکایا جاتا ہے اور اس کا مس یوز کیا جاتا ہے، یا پھر کسی بھی وکٹم کا، تو ظاہری بات ہے اگر ایسے کیسز اور پولیس پر بھی ایسا ایک کوئی ادارہ ہو کہ جو اس بات کو جج کرے کہ اگر کہیں پر کوئی پولیس کی طرف سے کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی کسی جرم کے حوالے سے کوئی وکٹم کو مزید تنگ کیا جا رہا ہو اور اس کو انصاف دلانے میں غفلت برتی جا رہی ہو، تو اس ضمن میں ان کے لیے بھی تعزیری سزائیں موجود ہونی چاہیے قوانین میں کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر ان کو بھی تعزیری اس طرح سزائیں ہو سکتی ہیں. تو ان کی افراد کی ان کی اصلاح کی جائے، ان کے لیے بھی جس طرح عام لوگوں کے لیے سزائیں مقرر ہو، اس طرح قانون ساز اداروں میں بھی اس طرح سزائیں جو ہے وہ نافذ کی جائیں کہ اگر کوئی مجرمانہ غفلت کی جائے تو ان کے لیے بھی یہ سزائیں موجود ہیں. تو ان تمام کاموں کے بعد ہی قوانین کو، اسلامی قوانین چاہے وہ حدود قوانین ہو یا پھر اور قسم کے قوانین ہو، مؤثر کیا جا سکتا ہے. ان تمام پوائنٹس کے بغیر اگر ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے قانون بنایا حدود قوانین کے نام سے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا اور اس سے جو ہے وہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے اور بس قانون نافذ ہو گیا اور اسلامی معاشرہ بن جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. اسلامی معاشرے کے لیے اور اسلامی قوانین کو مؤثر اور فعال بنانے کے لیے یہ تمام اقدامات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مسنگ ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے اور قوانین کو صحیح طور پر مؤثر بنایا نہیں جا سکتا. امید کرتا ہوں کہ میرے اس لیکچر سے جو سامعین ہیں انہوں نے کچھ چیزیں پک کی ہوں گی، اور بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.